13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है, करप्शन खत्म 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रॉब खत्म होने के बाद रेहाम खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने जाके एफिडेविट भी दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मतलब जो असर खान केस है उसके अंदर। अच्छा, ये इमरान खान की तो अपनी ख्वाहिश थी? ये उनकी ख्वाहिश नहीं थी, उन्होंने इसका जिक्र किया जाकर जनरल जाहिद अली अकबर से, जो क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त चेयरमैन थे। अच्छा। साफ पैगाम उन्होंने दिया कि जी हमें मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन जो है नहीं मंजूर नहीं है। सही। उसमें फिर ये बिल भी आ गया बीच में, हाँ। तो उनकी ग्रुपिंग भी सामने आ गई। हैरानी इस बात की होती है कि पहली बात तो ये कि जिसने पाकिस्तान में आप कहते हैं SIFC बना दी हमने, बहुत अच्छा किया मगर, लेकिन 34 अदारे हैं जहाँ से NOC लेना पड़ता है इससे पहले कि बाहर से आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें। यहाँ पर जब तक ये मुफादात की सियासत ख़त्म नहीं होगी ना, मुफादात के लिए इक़दाम नहीं करेंगे, जब तक मामला जो है वो ठीक नहीं होंगे। जनरल ज़िया ने सोचा कि अगर ये भुट्टो बाहर आ गया तो शायद मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए इमरान खान अंदर है या बाहर आ जाए, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। जनरल आसिम मुनीर ने पैगाम भिजवाया जेल में अपना इमरान खान को कि आप DG ISI को, DGC को और बाजवा को आप आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल कर लें, सिर्फ मेरी जान बख्शी कर। जनरल ज़िया-उल-हक साहब का कितना रोल था उनकी यानी उनको हैंग करने में? जीरो। वो तो सारा इल्जाम ही उन्हीं पे लगाते हैं। नहीं ना, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार अली भुट्टो की हैंगिंग के, उस पर मोहर लगा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए पॉडकास्ट के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मेरे मेहमान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं। पाकिस्तान की सियासत के एतबार से अगर आप देख लें, तारीख़ के एतबार से अगर आप देख लें, तो यकीनन उनके जो व्यूज़ हैं, उनके पास जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो आपके लिए बहुत ही करामत होंगी। और यकीनन पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम पाकिस्तान को एक स्टेबल पाकिस्तान जो है वो बना सकते हैं। 14 अगस्त करीब आ रहा है, जब अल्लाह ताला ने बरसग़ीर के मुसलमानों को ये मुल्क जो है वो अता किया था। एजाज़ुल हक साहब हैं मेरे साथ मौजूद। आप सरबराह हैं, मुस्लिम लीग ज़िया के साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं आप, और इस वक्त जो है पार्लियामेंट के अंदर सिटिंग MNA हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए जी। बहुत थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो पाकिस्तान की सियासत तो आप एक अरसे से यानी देख रहे हैं, 70s से ऑनवर्ड। इस वक्त क्या सूरत हाल है? मतलब लोगों के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है जो कुछ चल रहा है मुल्क में। देखिए, पाकिस्तान के हालात जो है ना, हमने खुद ख़राब किए और कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वही गलती आप बार बार दोहराते हैं और अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर तीसरी जमात को कभी एंटर ही नहीं होने दी। यानी 2 जमातें थी और बारियां लग रही थी, एक आई और फिर उससे कोई नाराज़गी होगी तो दूसरी आ गई, सही, और फिर तीसरी आई तो 2 से नाराज़गी हो गई और उसकी फिर एक्सेप्टेबिलिटी ना हो सकी। तो हम आज यहाँ पर खड़े हैं कि इन हालात में, जबकि हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब है, बेशक हमारे दोनों तरफ हमारे अब जो दोस्त थे वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसा ही। और एक हमारा जो बॉर्डर है वो तो वेस्टर्न बॉर्डर तो पहले से ही ख़राबी, मतलब वहाँ तो ताल्लुकात 1947 से ख़राब आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उस पर तो जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं कि भाई क्या हालात हैं और क्या बन सकता है। लेकिन जो हमें जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए था, जो हमारे जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी, अफ़गानिस्तान, और उससे भी हम अब बहुत दूर हो गए। तो लाज़मी बात है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, इक़्तिसादी प्रॉब्लम से भी ज़्यादा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक आपके अमन नहीं होगा, ज़ाहिर है अमन नहीं होगा, एक रेडी वाला जो है जहाँ पे पथराव हो रहा होता है वो निकल जाता है, कोई इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। तो इसलिए हालात ये हैं कि इन हालात के अंदर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है।
اس ایمرجنسی کی صورتحال میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ جمہوریت کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سب اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اس وقت پولیٹیشینز کے اور عدلیہ کے درمیان ایک محاذرہ ہو رہی ہے. اس وقت یعنی حکومتی جو پولیٹیشین ہے، حکومتی کہہ لیں، ہاں جی حکومتی کہہ لیں، ہاں، جب ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے نا. جی، جن کے حق میں فیصلے جا رہے ہوں وہ خوش ہیں وہ خوش ہیں، اور جن کہتے کے ہیں آزاد عدلیہ ہے. ہاں جن کے نہ جا رہے ہوں تو ماضی کے اندر وہی لوگ جو آج خوش ہیں ہاں، وہی ناراض تھے. ایسا ہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی بھی دوریاں ہوتی نظر آ رہی ہیں. یعنی کہ مطلب جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو اس وقت یہ چاہیے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور اس محاذرہ کا ان کو لائے گا کون؟ دیکھیں یہ تو پہلی بات تو یہ لیکن عدلیہ ایک سائڈ پہ کھڑی آپ کو نظر آتی ہے، ہاں. اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ کھڑی نظر آتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ایک ظاہر ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کا ڈویژن تو ایک کنسٹرکٹیو ٹھیک ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدان ایک دوسرے کے مطلب وہ گردن پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں انسٹیڈ آف کو ایگزسٹ کریں. تو پھر ان کو کون ایک پیج پہ لائے گا یا ایک ٹیبل پہ لائے گا؟ اپوزیشن اور حکومت کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں. صحیح. پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو اپوزیشن ہے اس کا کام ہی ہے ایک اپوزیشن کے تو پھر تحت مسئلہ ہے کہاں پہ؟ یہ کرنا. مسئلہ سسٹم میں ہے. سسٹم کی امپروومنٹ جب تک نہیں ہوگی، جب تک چیکس اینڈ بیلنسز سسٹم کو ایکسپلین کریں نا. چیکس عام اینڈ آدمی کو تو بیلنسز نہیں ہوں گے. سسٹم، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آئین میں تو چیکس اینڈ بیلنسز کلیئر کیے ہوئے ہیں. آئین تو آئین ہے نا. جی، آئین کے مطابق تو ہم نہیں چل رہے نا. مطلب صحیح بات جو ہے تو چیکس اینڈ بیلنسز سے میرا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کر رہے ہیں تو کراس دا بورڈ کریں، اس میں پالیٹکس کو انٹر نہ کریں. اگر آپ نے اور یہ نہ دکھائیں، دیکھیں نا قوم اس وقت پی ڈی ایم 1 اور اب پی ڈی ایم 2 کہہ لیں، میں خود مطلب ہم نے ووٹ دیا ان کو، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اتنی مایوس قوم میں نے نہیں دیکھا. ویسے آپ کو آپ کیسے بیٹھ گئے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ نے تو عمران خان کا جھنڈا جو ہے وہ گلے میں ڈالا، عمران خان سے ملے، وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی، وہ لگ ایسے رہا تھا جیسے پارٹی مرج ہو گئی ہے. نہیں، ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور میرے عمران خان سے تعلقات آج کے نہیں ہیں، 1981 سے اچھا تعلقات ہیں. مطلب کہیں نہ کہیں ملاقات رہتی تھی. میرے بھائی کے بڑے قریب تھا، میرے والد صاحب نے ان کو واپس لے کر آئے. ہاں، وہ تو چھوڑ گئے تھے، وہ تو ریٹائر. ہاں اوکے. اور وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. جی جی. کہ جب انہوں نے چھوڑ دی تو پھر ان کو ایک دم خیال آیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. عمران خان نے صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ میں واپس کیسے آؤں. اچھا. تو کہا گیا کہ یہ واپس آنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ مجھے انوائٹ کرے. اچھا، یہ عمران خان کی اپنی خواہش تھی؟ یہ ان کی خواہش نہیں تھی، انہوں نے اس کا ذکر کیا جا کر جنرل زاہد علی اکبر سے، جو کرکٹ بورڈ کے اس وقت چیئرمین تھے. اچھا. پی بی سی کے اچھا. تو جنرل زاہد نے ہنستے ہنستے مذاق میں میرے والد صاحب سے کہا جی وہ عمران جڑا ہے وہ ریزائن تو کرتا لیکن ہوں واپس آنا چاہ رہے. ٹھیک. تو میرے والد صاحب نے کہا یار جو جوان لڑکا ہے اس کو کھیلنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے پریزیڈنٹ صاحب مجھے کہیں تو پھر میں کھیلوں گا، ورنہ میں نے نہیں آنا. یعنی خان کے دماغ میں اس وقت سے یہ چیزیں تھی کہ مجھے سب سے ٹاپ مین بولے تب میں آؤں گا. پھر کیا یہ گیا کہ انہوں نے کہا یار کہ پھر اس کو عزت سے واپس لے کر آئیں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جتنے نامور کھلاڑی ہیں ان کے لیے گولڈ میڈل بناؤ. اچھا. اور میری طرف سے کھانا. صحیح. تو پھر یہ بڑے ظہیر عباس ہو گیا، انتخاب عالم ہو گیا، یہ جتنے اس وقت جو بھی تھا اس وقت لائف مجھے یاد نہیں ہے، ان سب کا کھانا ہوا اور گولڈ میڈل ان کو پہنایا گیا. تو جب خان صاحب کی باری آئی تو جنرل صاحب نے کہا تمہیں کس لیے بھائی، یہ تو ہمارے لیجنڈز ہیں، ان کو میں پہنا رہا ہوں، تم تو ابھی کھیل رہے ہو تو تم واپس آؤ کرکٹ کے. تو دس از ہاؤ ہی کیم بیک اینڈ دین گاٹ ہز 92 ورلڈ کپ. اور وہاں سے پھر خان صاحب ان کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا. دوسرا میرے بھائی کے ساتھ بڑے تعلقات. اچھا. انوار بھائی. انوار کے ساتھ، انوار نے ایک بنایا تھا پراؤڈ پاکستانی، جو ایک تنظیم تھی جس کے اندر وہ غریب لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، ایمبولینس وغیرہ. تو اس کا ایک اینول فنکشن ہوتا تھا. صحیح. جو 2 یا 3 مرتبہ خان صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا ایز چیف گیسٹ، اور جنرل صاحب بھی جاتے تھے وہاں، اور کہیں بہت بڑے ہال میں اور بڑی لوگ جاتے تھے. اور انور مقصود صاحب اس کے 2 یا 3 دفعہ ہوسٹ بنے. صحیح. انہوں نے اپنے کہیں وہ ٹک ٹاکس کے اندر اس کا ذکر بھی کیا. صحیح. کہ رات 3 بجے مجھے بلایا اور سارے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا. تو اس لحاظ سے پھر خان صاحب کے کیونکہ انوار کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. صحیح. تو 88 میں جب جنید صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو ویسے ہی کہیں بیٹھے بیٹھے سب
گھر والے بیٹھے ہوئے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، میرے بھائی نے کہا والد صاحب کو، یا کوئی اچھے لوگ لے کر آیا ہو. مطلب پتہ تو تھا کہ انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے اچھے لوگوں کو؟ جی عمران خان کو لے کر آئے. انہوں نے کہا کس لیے؟ انہوں نے کہا جی کرکٹ کلچر ہمارا، مطلب اسپورٹس والا جو شعبہ ہے. انہوں نے کہا وہ آئے گا، وزیر بنے گا. انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے بنے گا. انہوں نے کہا اچھا چلو بات کر. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ان کو کال کیا، وہ لنڈن میں تھا. اچھا. تو اس نے کہا میں 1-2 دن کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. آئیڈیا تو پسند آیا، ہاں. لیکن پھر 2 دن کے بعد مطلب ان کو خیال ہے، ان کا یار کہ میں یہ ایک 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے پھر بعد میں الیکشن ہو جانے، تو اس لیے ابھی میں نہیں آ. ورنہ اس وقت یعنی اقتدار کی سیاست کا ان کو شروع سے ہی انٹرسٹ تھا. اب یہ پتہ نہیں انٹرسٹ تھا کہ نہیں. اگر 80s انٹرسٹ ہوتا تو اس وقت وہ پھر انٹرم وزیر بن جاتے. لیکن میرا خیال ہے لانگ ٹرم ان کا تھا کہ بعد میں پھر چیزیں شروع ہوئیں. اور مجھے یاد ہے کہ 1990 کا الیکشن تھا میرے خیال میں. تو اس وقت نواز شریف 14 سیٹیں آفر کر رہا تھا عمران خان کو. اچھا. اور میرے خیال ہے اس وقت ان کے جو قریبی تھے سیف الرحمان صاحب تھے، تو ان کو کہا کہ ان سے جا کے بات کروں. تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں، تمہارے ساتھ مل کے نہیں کرنا میں نے. اچھا. عمران خان مطلب آفر نہیں لی. ورنہ وہ جس طرح وہ IGI ٹائپ تھی، اس میں مطلب کچھ سیٹیں ان کو دے رہے تھے. 90 کا حالانکہ وہ ابھی پالیٹکس میں آئے بھی نہیں تھے. ابھی آئے تھے مطلب شروع میں. اس وقت کی بات ہے، مجھے یاد نہیں کہ سال کون سا تھا وہ. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں اعجاز صاحب کہ اس وقت جو بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں، آپ نے ووٹ کیا ہے؟ یہ جو ایکٹ 2017 کا جو ایکٹ انہوں نے اس کے اندر امینڈمنٹ، میں بیٹھا ہوا تھا اسمبلی میں. آپ نے ووٹ کیا؟ لیکن اس میں ہم سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی اس بارے میں. نہیں، وہ تو ڈسکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن آپ نے ووٹ تو کیا. ہاں ووٹ، مطلب ووٹ کیا دینا، مطلب ہم بیٹھے ہوئے تھے، ووٹ ہوا ہی نہیں. یس اور نو، وہ آئیز ہیو اٹ اور دی نوز ہیو اٹ. تو آپ اس کو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اپروپریٹ ایکشن لیا ہے گورنمنٹ؟ اپروپریٹ کی بات نہیں ہے. بات یہ اگر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن آپ تو ابھی کہہ رہے تھے آئین تو پاکستان میں چلتا ہی نہیں ہے. مطلب پارلیمنٹ کے اندر تو جب آپ بل پاس کریں گے جی، تو وہ تو آئین میں رہتے ہوئے کریں گے نا. مطلب اس کے باہر تو نہیں جا سکتے. میں اور باتوں پہ یہ کہہ رہا تھا، جیسے کہ ہمارے جو براڈر پرسپیکٹیو میں، ٹھیک ہے، سسٹم ٹھیک ہے، اور جو ہمارے کس ادارے کو کس طرح فنکشن کرنا چاہیے، اس پرسپیکٹیو سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آلریڈی یہ 3 جو پوائنٹس تھے اس کے اندر، اب بنیادی طور پہ تو کوشش یہی ہے نا کہ حکومت کی کہ ان کو اسپیشل سیٹیں نہ ملیں. جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے وہ مطلب چاہتے ہیں کہ ایک قانون کے تحت اس کو ٹیکل کیا جائے. سپریم کورٹ بھی جو ہے نا اپنے جو اس کا دائرہ اختیار ہے اس سے ایک قدم آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں بھی تھوڑی سی سیاست تب آ گئی ہے انفارچونیٹلی. اور وہاں پہ یہ ساری جو تھی سیٹوں کے بارے میں کم تھی اور ایکسٹینشن کے بارے میں زیادہ. ٹو بی ویری فرینک، صحیح. وہاں پہ 2 گروپ بن گئے، وہ 8 اور 5، اگر آپ نے دیکھا ہو. جی وہ اور اس کی ایک صاف پیغام انہوں نے دیا کہ جی ہمیں موجودہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن جو ہے نہیں منظور نہیں ہے. صحیح. اس میں پھر یہ بل بھی آ گیا بیچ میں، تو ان کی گروپنگ بھی سامنے آ گئی. صحیح. اور پھر انہوں نے مطلب جس طرح سے وہ ڈکٹیٹ کروایا وہ اس طرح تھا جیسے کہ وہ لیجسلیٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا کام ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا. صحیح. تو حکومت نے دیکھیں، حکومت جب بھی ہے وہ دیکھے گی کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ظاہر ہے. اب بہت سے اس طرح بھی سپریم کورٹ نے پھر وہاں پہ ریویو کے لیے انہوں نے بھی پٹیشن ڈال دی ہے، اور کسی نے چیلنج بھی کر دیا اس کو. تو زیادہ آپ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ چلیں وہ انہوں نے تو ایک پرسیپشن بیسڈ ڈیسیژن لیٹ اس سے کہ قانون کے اندر تو جو پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا، اور یہی بات جو ہے وہ 2017 کے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے جو الیکشن ایکٹ ہے. لیکن یہاں پہ جو فیصلہ آیا وہ اس کے اپوزٹ آیا. یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ راستہ رک جائے، یعنی امپلیمنٹیشن آف دا سپریم کورٹ ڈیسیژن کو روک سکتا ہے؟ There are good laws and there are bad laws. This is not a good law. I will not say it is a bad law, لیکن آپ خود ہی سمجھ جائیں. صحیح ہے. دیکھیں نا، جو قانون چاہے وہ مطلب انسٹیٹیوشنز ہوں، جیسے کہ نیب ہے، صحیح، اینٹی کرپشن ہے، جس کو حکومت اپنے مرضی کے لیے استعمال کرے گی، کل کو اس کے اندر وہ خود ہی پھنس جاتے ہیں. یہ تو تاریخ ہے. تو اس قانون کو بھی سوچ سمجھ کر مشاورت کے ساتھ اس طرح سے بنانا چاہیے تھا کہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ معاملات یہ نہ ہو کہ بعد میں یہی لوگ جو ہے اس کے اندر پھنسے ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ پی ٹی آئی کو
یعنی موریلٹی کی بات ہم کر لیتے ہیں یا فیئرنیس کی بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, فارم 45 کی نہیں ہے. ان کا اپنا ایک اوپینین ہے. اب ظاہر ہے کہ ٹریبیونلز ہیں, دے ہیو ٹو ڈیسائڈ, دے ہیو ٹو گیو دا پروف ایز ویل پی ٹی آئی. لیکن اس طرح کی سچویشن کے اندر حکومت کس طرح سے چل سکتی ہے؟ مجھے حکومت کہاں چل رہی ہے؟ دیکھیں نا, حکومت تو اس وقت جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہے نا وہ بڑی مشکل سے چلتی ہے. موجودہ کولیشن گورنمنٹ کو بھی چلانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. پیپلز پارٹی کا ایک اپنا رویہ ہے, ان کا ایک اپنی سوچ ہے, ان کے ایک اپنے خیالات ہیں, ان کا ایک اپنا آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے وہ 19 سیٹیں اس دفعہ لے کر تو وہ بھی پھنسی ہوئی ہے وہاں پر. یعنی اس بل کو ایم کیو ایم بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہی, بلکہ بار بار وہ کھڑے بھی ہوئے. ان کے فاروق ستار صاحب کے کچھ مجھے بولنے دیا جائے, لیکن نہیں بول سکے وہاں پہ. اور بھی چند لوگ جو ہے وہ بولنا چاہ رہے تھے اس پہ. تو جب ایک ایم این اے اپنے رائے کا اظہار نہیں کر سکتا تو اس قسم کی پارلیمنٹ کو پھر ہم جمہوریت کہیں گے یا ڈکٹیٹرشپ کہیں گے؟ دیکھیں آٹوکریسی کہہ سکتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ تو نہیں کہتے ہم, کیونکہ ہمارے ملک میں یا ڈکٹیٹرشپ رہی ہے یا آٹوکریسی رہی ہے. کیونکہ یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے آر ڈومینیٹڈ بائی دی لیڈرشپ, یعنی وہ جمہوریت نہیں ہے. ایز اے پولیٹیشین ڈو یو تھنک کہ اگر ایک کولیشن جو ہے وہ آپ کی بات مطلب آپ سے نہ مشاورت کی, نہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا, دین وائی یو آئی مین یہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں وائی دے آر سٹنگ ان دی پارلیمنٹ, دیکھیں دے آر ریپرزینٹنگ دی ول آف دی پیپل. میں نے یہ کہا تھا کہ جو ووٹ مانگے گا اس کو ووٹ دے دوں گا. میں نے ان کو ووٹ دے دیا, میں وہاں بیٹھا ہوں. صحیح. لیکن میں ان کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں. وزارت کے اسپائرنٹ ہیں آپ؟ وزارت کے اسپائرنٹ ہیں بالکل. اگر آپ کو آفر کریں تو آپ ان کی. میرا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے وزیر بننے کا, نہ ہی میرے کوئی ایسے وہ ہے ایمبیشنز ہیں کہ میں کہوں یار کہ میں وزارت لے کر یہاں بیٹھ جاؤں ان کے ساتھ. صحیح ہے. تو پہلے کون سا یہ کوئی تیر مار رہے ہیں جو کہ میں جا کے زیادہ اس کو کمان کو کھینچ دوں گا زیادہ. تو میں نے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گندم کے معاملے پہ اس دفعہ جو کچھ ہوا پنجاب کے اندر, میں نے 2 دفعہ کھڑے ہو کے تقریر کی اس کے بارے میں. مطلب پاسکو نے جو کچھ کیا یا دیگر معاملات جو ہوئے, یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے گندم خریداری بند کر دی, اور جہاں پاسکو نے خریدا 3,900 پہ, ٹھیک ہے نا, وہاں پر 2,600 پہ بکی. ایسا ہی ہے. اور 2,900 سے اوپر جب گئی تو پھر حکومت نے بڑی سختی کی اس پہ. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہمارے کسانوں کے ساتھ, جو کہ یعنی پہلے ہم دعائیں یہ کر رہے تھے کہ فصل اچھی ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ نے فصل دی, تو اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو ہم نے کیسے لینا ہے اور اسے یعنی کیسے آگے چل کے لوگوں تک پہنچانا ہے. دیکھیں میں ایک بات بڑی کھل کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا کوئی 35 سال تو سے زیادہ تو مجھے ڈائریکٹ پالیٹکس کے اندر ہو گیا. صحیح. اور پاکستان کے مطلب سیاست کے اتراؤ چڑھاؤ میں نے سارے بڑی اچھی طرح دیکھے. صحیح. یہاں پر جب تک یہ مفادات کی سیاست ختم نہیں ہوگی نا, مفادات کے لیے اقدام نہیں کریں گے جب تک معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کے لیے چیکس اینڈ بیلنسز چاہیے. جو ادارے ہم نے چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے بنائے ہیں وہ حکمرانوں کو فیور اور اپوزیشن کی مارداڑ شروع کر دیتے ہیں. اس پہ کوئی روکتا نہیں, سب خوش ہوتے ہیں, ادارے بھی خوش ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ راتوں رات بہت سے لوگوں کے کیسز جو ہے ایسے ختم کر دیے گئے. نہ صرف اب 2002 کے میں آپ کو کیسز 2008 کے ایسے کیسز بتاتا ہوں کہ وہ بھی ایسے کیسز تھے جو کھل ہی نہیں سکتے تھے. مطلب یہ عدلیہ بھی تو ایک تماشا بنا ہوا ہے نا, کہ آپ کس طرح یہ کرتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ جا کے بایو میٹرک لے رہے ہیں اور پھر کیسز جو ہیں وہ راتوں رات ختم ہوتے جا رہے ہیں. پھر وہ لوگ جو ایبسکانڈر تھے وہ واپس آتے ہیں اور اپنے کیسز ختم کرا کے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے اور اس ہر معاملے میں ہم نے یہ کیا. صحیح. آئی پی پیز کا آج ہم کیوں رو رہے ہیں؟ کون سی حکومت ہے جس نے اس میں اپنے مفادات کے لیے آئی پی پیز نہیں لگائے؟ مجھے بتائیں ایک حکومت, مجھے بتا دیں 1994 سے لے کر اب تک. تو جنرل مشرف کے دور میں بھی یہ لگی تھی. مشرف کے دور میں سب سے 100 کچھ لگے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, مشرف کے دور میں بھی لگے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت کیا کہ بھائی کیپیسٹی چارجز ہم نے اتنے دینے ہیں. ہاں سب نے یہی کیا. یہ تو اس کی بنیاد ہی 1994 میں پیپلز پارٹی نے جو رکھی تھی وہ اسی بنیاد پہ رکھی تھی. پھر رینٹل آئے, ان میں ایڈوانس پیسے لیے گئے. جو شخص پہلا آیا تھا یہاں پر آئی پی پیز کا ماہر بن کر ورلڈ بینک کو چھوڑ کر
محترمہ کے ساتھ، وہ 75 سے 100 ملین ڈالر بنا کر گیا واپس یہاں سے. یہ ان کو سب کو پتہ ہے. کیوں نہیں کراتے فرانسک آڈٹ ان کا؟ یعنی ایک طرف سے ٹرک آتا ہے بھرا ہوا تھرمل کا مطلب لے کے فرنس آئل لے کے، اور دوسری طرف سے وہ نکل جاتا ہے. اور کیپیسٹی نہیں ہے آپ کی کنزیوم کرنے کی، آپ کی ڈیمانڈ سے زیادہ آپ کی پروڈکشن ہے. یعنی 40,000 میگا واٹ آپ نے لگائی بھی ہے، 29,000 یا 25,000-26,000 آپ کی ڈیمانڈ ہے، اور لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب یہ سارا یعنی لوڈ شیڈنگ اس لیے ہوتی ہے کہ ٹرانسمیشن ہی آپ کے پاس نہیں ہے، ٹرانسمیشن صحیح نہیں ہے آپ کے پاس، کنڈے لگے ہوئے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں. کہاں کا اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس، میں شہباز شریف صاحب کو بلیم نہیں کرتا. اس وقت حالت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس ایک فیض آباد کے ارد گرد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سندھ ان کے پاس نہیں ہے، بلوچستان ان کے پاس نہیں ہے، کولیشن میں ہے نا. اور کے پی کے تو بالکل ہی ان کے پاس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پنجاب بھی ان کے پاس نہیں ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ پنجاب میں تو مریم بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں شہباز صاحب کے پاس نہیں ہے، شہباز صاحب کے پاس نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کے پاس ہے. یہی تو یہ فیملی نہیں ہے، ایک ہی ہے نا. فیملی کی بات اور ہوتی ہے، کام اکٹھے کرنے کی بات اور ہوتی ہے. تو یہ اکٹھے کام نہیں کر رہے ہے، مطلب بظاہراً تو کر رہے ہوں گے، ہاں جی، لیکن وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. یعنی وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا، پبلک کو وہ نظر نہیں آ رہا جو نظر آنا چاہیے. صحیح ٹھیک ہے، پنجاب میں بھی کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہو رہے ہوں گے، کچھ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کافی چیزیں دکھائی جاتی آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے موجودہ حالات میں اس سسٹم کے اندر آپ وہ امپیکٹ نہیں لا سکتے جو آپ کو چاہیے سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. اجاز صاحب، آپ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ سیاست میں ہیں، بہت سی چیزیں آپ نے بڑے قریب سے دیکھیں. ملٹری کی جو پالیٹکس کے اندر انٹرونشن، پھر وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ، کبھی پیچھے رہ کے کبھی سامنے آ کے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت کتنا عرصہ سروائیو کر سکتی ہے ان دا گیون سرکمسٹانسز، جہاں پہ آپ کے پاس کتنے دورے کیے شہباز صاحب نے آ کے، اور جب پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت تھی اس کے اندر بھی کوئی انویسٹمنٹ باہر سے نہیں ہے. دوست ممالک جو ظاہر ہے کہ دو بڑے، جس کے اندر چائنا اور سعودی عربیہ اور پھر یو اے ای اور آپ قطر کو بھی ملا لیتے ہیں، وہاں سے کوئی انویسٹمنٹ، یعنی یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں لیکن کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. دیکھیں بہت دیر کے بعد انہوں نے ایک ادارہ ایسا بنایا. دیکھیں اب میں آ رہا ہوں فرض کریں ایز اے فارنر یہاں انویسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ میں تھوڑی بہت فائنینشیل کنسلٹنسی بھی کی ہے، ٹھیک ہے نا. پاکستان کا جو پہلا ہائیڈل کا پروجیکٹ لگا ہے جو کہ لگنے چاہیے تھے، اس پہ میں تھوڑی بہت فائنینشیل کنسلٹنسی کی ہے میں نے. تو آئیڈل میں اگر آپ پہلا پرائیویٹ سیکٹر کا صحیح پاکستان کے اندر آئیڈل تو بہتر ہے، وہ تو سستی بجلی میں آئیڈل لگانا نہیں نا چاہتے، وہاں پیسہ نہیں بنتا. ہاں یہ بات، پیسہ تھرمل میں بنتا ہے، پیسہ باقی. اب مجھے بتائیں، یعنی ان کو یہ ناراض ہوں گے یہ بات سن کر کہ کسی ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ کول پلانٹ جو ہیں وہ 1500-2000 کلومیٹر دور کوسٹ سے دور لگے، اور آپ نے امپورٹڈ کول پہ چلانا ہے ان کو. اس ٹرانسپورٹیشن خرچہ کتنا آئے گا؟ کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ بتائیں نا کتنے ٹرک روز کے آئیں گے وہاں پہ کول کے اس کو چلانے کے لیے. لیکن یہ کس لیے لگائے گئے؟ تو یہ دیکھیں یہ ہماری غلطیاں ہیں جن کا غلطیاں تو ہیں، لیکن سوال دیکھیں نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2008 میں 5000 بلین کا ہمارا قرضہ تھا انٹرنل ایکسٹرنل. اس وقت ہم 75 سے 80,000 ارب، یعنی دیٹ از آلموسٹ 80% آف دا ٹوٹل جی ڈی پی آف پاکستان. اب 4 حکومتیں اس کے اندر آئی ہیں، نون لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی والے ہیں، اور پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت. آڈٹ کیوں نہیں کرتے اس کا کہ بھائی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، کہ کس نے کتنا قرضہ لیا اور کہاں پہ خرچ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ آڈٹ وغیرہ اگر ہم یہ انرجی سیکٹر کا کر بھی لیں تو یہاں تو سزا تو کسی کو ہوتی نہیں ہے. جو سرکاری ملازم ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہے، وہ ریٹائر ہو کے جو ہے وہ اپنے موجیں کرتا ہے. جس نے غلط فیصلے کیے تو ہیں، اس ملک کو تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. ٹارگٹ سیاستدان ہی ہوتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، جب میرٹ پہ نہیں لگائیں گے اور مفادات کے لیے لگائیں گے لوگوں کو کہ وہ آپ کو کیسے سرو کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کو کیسے سرو کر رہے ہیں، آپ کا کتنے تابع دار ہے. تو جب اس کو لگائیں گے تو میرٹ پہ نہیں لگائیں گے تو یہی حال ہوگا نا. جو اب ہے کیوں نہیں سزا دی جاتی ان کو؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا یار کہ یہ آئی پی پیز کیوں لگائے تھے آپ؟ کیوں آپ کون پوچھے گا؟ 40,000 میگا واٹ. اب وہ اجاز گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ. اب جا رہے ہیں سپریم کورٹ. اجاز گور صاحب اس وقت کہاں تھے جب سال تو ایک بیٹھے رہے، وہ ویسے تھے وزیر. ہاں اس وقت تو ایک آواز نہیں نکلی ان کی. اب کیا مسئلہ ہو گیا ان کو؟
کوئی مسئلہ ہوگا پھر تو جس کی کوئی وجہ مسئلہ تو ہوگا نا, کوئی اپنی مل بند ہوگی کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہوگا. اس وقت خیال نہیں آیا جب اتنے آپ با اختیار تھے اس وقت. تو انٹرم گورنمنٹ سے تو با اختیار چلیں آپ گورنمنٹ میں نہ بھی ہوں, ابھی بھی وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, پہلے آپ یہ بات کرتے 20-30 سال گزرنے کے بعد آج یاد آیا آپ کو. آج تو ہر کوئی بول رہا ہے, آج تو میں بھی بول رہا ہوں, آپ بھی بول رہے ہیں, مطلب ہر کوئی بول رہا ہے, بالکل کیونکہ آپ ہمارے سر پر آ کر پڑی ہے نا. اب لوگ دیکھیں, مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس نے پاکستان میں آپ کہتے ہیں SIFC بنا دی ہم نے, بہت اچھا کیا مگر, لیکن 34 ادارے ہیں جہاں سے NOC لینا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ باہر سے آ کر یہاں پہ انویسٹ کریں. کون سے باہر کا انویسٹر 34 اداروں میں جائے گا؟ کیا وہ 34 ادارے جس قدم پہ جائیں گے وہ کہیں گے مال کتنا ہے؟ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے, دونوں سول ملٹری یا سیاستدان ہیں یا ہماری عدالتیں ہیں یا ہماری جو بزنس کمیونٹی, مطلب یہ اشرافیہ جو اوپر 4-5 گروپس ہیں جو کہ پوری ریاست کو ہر ملک کے اندر چلاتے ہیں, یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. ہو از رسپانسبل فار دس؟ کیونکہ یہ ایوری بڈی والا ہی تو چکر ہے نا. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس میں تو سب ڈائلوٹ ہو جاتا ہے نا. ایوری بڈی کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی کو بھی سزا نہیں ہونی ہے. اب 5 بھائی ہیں گھر میں, کوئی باہر بلوا کر کے آگے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سارے ذمہ دار ہیں, ماں باپ کو آگے کہتے ہیں, تو وہ ماں باپ تو ایک کو بھی سزا پھر نہیں دیں گے. وہ تو اب آپ کس کو سزا دیں گے جب ہر کوئی ہی اپنے اس میں ہاتھ جو ہے صاف کرتا رہے, تو آپ کس کو سزا دیں گے؟ اپنے گھر کا, اپنی کمپنی, اپنی فیکٹری تو ان لوگوں کی لاسز میں نہیں جاتی ہے. ریاست کی تمام PIA کو دیکھ لیں, اسٹیل مل کو دیکھ لیں, سارے ادارے جو ہیں وہ خسارے میں ہیں. نو پرابلم, اسی طرح چل رہے ہیں, کسی نے پرائیویٹائزیشن کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. آپ مجھے بتائیں PIA کیسے چلے گا جب آپ کے مفادات جو ہے وہ ایمریٹس میں اور قطر میں اور دوسرے ملکوں کے اندر ہیں, تو آپ PIA کو کیسے چلنے دیں گے؟ 25 کروڑ کا یہ ملک ہے, 25 کروڑ میں چلو 2 کروڑ ہی اگر سفر کرتے ہوں گے تو PIA پہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے بند کر دیا. لاہور اسلام آباد فلائٹیں کیوں بند کر دی مجھے بتائیں؟ کوئی مافیا ہے نا جو نہیں چلنے دے رہا, کسی کو مفاد تو ہے نا. تو ان مفاد پرست ٹولوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے سزا نہیں دی جا سکتی. آئیڈینٹیفائی کون کرے گا؟ جس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں تصادم کوئی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں جو صورتحال چل رئی ہے؟ دیکھیں موجودہ صورتحال میں 6 ججز نے خط لکھے, پھر باقی ہائی کورٹس نے بھی اپنے اوپینین دیا, سب آپ کے سامنے. دیکھیں ماضی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ جو اب ہو رہا ہے نا, یہ ماضی کے اندر نہیں تھا. ماضی کے اندر بھی اسی قسم کے معاملات ہوں گے, مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملات تھے کیا معاملات نہیں تھے. ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے جا کے ایفیڈیوٹ بھی دیے سپریم کورٹ کے اندر, مطلب جو اصغر خان کیس ہے اس کے اندر. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عدلیہ جو ہے ڈائریکٹ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرے یا سیاستدان جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرے. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچ سمجھ کر دیکھ کر یہ معاملات کرنے چاہیے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر سب اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اس ملک کے جو حالات ہیں, دیکھیں لوگ اس وقت پاکستان سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے افغانستان جا رہے ہیں. یہ برا لگے گا بہت سے لوگوں کو. کیوں کہ بجلی وہاں پر وہاں کے جو ہے وہ 8 روپے یونٹ ہے, یہاں کے جو ہے وہ 20 روپے یونٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ 60 روپے دے یونٹ کے کہ وہاں جا کے 20 روپے میں کام. ڈالر ان کا دیکھیں کتنا مضبوط ہے, وہاں کی جو کرنسی ہے اگینسٹ ڈالر. تو بہت سے ایسے دوستوں کو میں جانتا ہوں, لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہاں جا کر اپنی رولنگ ملز لگا لی ہیں, وہاں پہ وہ چکیاں بنا رہے ہیں, وہاں پہ وہ دیگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو منرل کا جو ہے پوٹینشیل ہے افغانستان میں اس سے زیادہ ہے وہاں پر, لیکن ہم بھی اس کو صحیح پوٹینشیل کو استعمال نہیں کر رہے. وہ بھی صحیح. عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تو کہتے ہیں جی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح ہوتا رہا ہے. وہ آپ نے خود ہی اگزامپل دے دی کہ ایئرپورٹ کے اوپر لوگوں نے جو ہے نا وہ سائن کیے, انگوٹھے لگائے. نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی 2018 میں جب ان کو ان کی بیٹی کو ڈال دیا اور الیکشن سے ان کو باہر رکھا گیا. آج عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ واٹس یور اوپینین؟ کیونکہ PTI یہ کہتی ہے کہ یہ شیئر وکٹمائزیشن ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے بلے کا نشان لے لیا, بندے کو جیل میں ڈال دیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے فالوئنگ ان کی بڑی اسٹرانگ ہے. دیکھیے اس پہ جو عدالتوں میں کیس ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں, عدالتوں نے تو ان کو کافی کیسز کے اندر کر دیا, لیکن وہ باہر نہیں آ رہے. باقی کیسز جو ہے اس میں بھی پھر آہستہ آہستہ اگر وہ مطلب ان کی کوئی بیس نہیں ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن اس میں ایک ٹائم لگتا ہے.
اور انہوں نے ڈائریکٹ ایک کنفرنٹیشن کی، جس کنفرنٹیشن کے نتیجے میں یہ معاملات نکلے. جب کسی نے شرارت کی، جان بوجھ کر کیا، جب ان کو ایک حادثہ پیش آیا وزیر آباد میں، یاد ہے اس دن میں نے کوشش کر کے ان کی اور جنرل باجوہ کی میٹنگ طے کروائی. اچھا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو 2 ان کی پریزیڈنسی میں ہوئی تھی. صحیح، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی اس وقت آپ نے میٹنگ کروائی تھی جنرل باجوہ سے؟ مطلب کسی کے تھرو ارینج کروائی تھی. اچھا، اور کس کے تھرو؟ یہ تو اب میں نام تو نہیں بتاؤں گا نا، وہ تو ڈائریکٹلی میں نے کہا ہو یا کسی کے تھرو کہا ہو یا ڈائریکٹلی نہ کہا ہو، صحیح ہے. لیکن میٹنگ ارینج ہوگی. اچھا، اور مجھے لنڈن سے کہا کہ بھئی میں لنڈن گیا ہوا تھا چھٹیوں پہ، صحیح ہے. کہ واپس آئیں، تو میں وہاں سے 1 تاریخ کو صبح 10 بجے مجھے پیغام دیا، صحیح. اور رات کے یہاں پاکستان کے 3 بجے ہوئے تھے، تو رات جو آخری فلائٹ چلتی ہے وہاں سے 10 بجے ایسے کوئی، وہ لے کر میں اسلام آباد پہنچا تھا 1 تاریخ کو. تو 2 کو یہاں رکے اور 3 کو ہماری میٹنگ تھی صبح 12 بجے زمان پارک میں. تو میں گیا اور ملاقات ہوئی، 1 to 1 ملاقات ہوئی، اور اس میں میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جو آپ کے لوگوں نے کہا تھا اور معاملات ہو گئے تھے، اور میں نے وہاں سے لکھ کے بھیجا کہ 2 لوگ آپ لے جائیں، 2 لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے. تو خان صاحب کو پہلے تو تیار تھے وہ، لیکن ایک دم کہا کہ میٹنگ کہاں پر ہوگی؟ تو میں نے کہا میٹنگ آرمی ہاؤس میں ہوگی. کہہ رہے یار وہ ڈگی والی بات آ جائے گی. میں بھی ڈگی میں بیٹھ گئے. تو میں نے کہا ہم پہلے کہہ دیں گے کہ آپ کو انہوں نے دعوت دی ہے، یا اس طرح کوئی بات کر دیں گے، یا تو ایک ماحول اچھا پیدا ہو جائے گا. اور جو معاملات طے ہوتے ہیں پریزیڈنسی کے اندر یا 3rd پلیس پہ، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کسی کے گھر پہ جا کے بیٹھیں گے، تو وہ ایک ماحول ہی اچھا ہوتا ہے. ماضی میں بھی 5 مارچ 2022 کو حکومت ختم ہوئی ہے یا 21 کو، جب بھی وہ 5 مارچ کا ان کی حکومت تو 11 اپریل کو وہ جو 2000 کون سا تھا مجھے یاد نہیں ہے، 2022 ہے نا، 22 تھا نا. تو 2022 کی مارچ کو، 5 مارچ کو جب مجھے پتہ لگا تھا کہ اب حضرت کی حکومت جا رہی ہے، تو اس دن پہلے دن میں ان کو ملا تھا، اور یہی میں نے ان کو سمجھایا. آپ کو کس نے کہا تھا جا رہی ہے حکومت؟ مطلب نظر آ رہا تھا نا. اچھا، مطلب کولیشن پارٹنر چھوڑ کے جا رہے تھے، MQM بھاگ رہی تھی، دوسرے بھاگ رہے تھے، تو پتہ تو لگ تو اس جاتا. میں جنرل باجوہ صاحب کا تھا، جیسے یہ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیں ہر حکومت کے جانے میں کسی پہ الزام ضرور لگتا ہے. صحیح. تو اس میں جنرل نہیں، باجوہ، اس میں حقیقت کتنی تھی؟ نہیں لازمی بات ہے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، ان کا بھی مزاج چینج ہو گیا ہوگا. مجھے ایگزیکٹلی انسائٹ نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کا خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کوشش کی تھی کہ بھائی کوئی تھوڑی بہت بہتری ہو جائے. اور بار بار میں نے خان صاحب کو ایک ہی بات کی کہ میں نے کہا آپ اکیلے گاڑی اٹھائیں اور جا کر ملے، چیف سے ملیں، اور جا کر وہاں اندر بیٹھ کر اکیلے بات کر لیں، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں دور ہو جائیں. صحیح. ایک ان کی میٹنگ ہوئی کامرا میں، مطلب 50 منٹ کی. اچھا، وہ مجھے انہوں نے بتایا خان صاحب نے کہ بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے، صحیح ہے. معاملات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں. پھر بھی میں نے ان کو کہا، میں یہ حکومت ختم ہونے کے پہلے کی بات ہے، پہلے ہی واز دی پرائم منسٹر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو آخری مطلب 9 کو حکومت ختم ہوئی ہے، تو 3 تاریخ کو آخری مرتبہ میں گیا MQM والوں سے بات کرنے کے لیے. ویسے ہی مطلب دوستی ہے، تو اس میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ MQM اور پیپلز پارٹی ایک تالاب کے اندر کیسے رہیں گے. صحیح بات. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے. ہاں، انہوں نے کہا بھائی بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. تو لیکن دیکھیں نا، یہ حقیقت ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں یہ ایسے ہو رہے ہیں، لیکن بس انفارچونیٹلی معاملات نہیں بن سکے. ابھی جو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ کوئی ان کی ہو سکتی ہے عمران خان کا پیچ اپ؟ دیکھیں یہ فیصلہ، کیونکہ وہ انہی کی بات کرتے ہیں، کوئی اس میں کردار ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ خان صاحب خود ولنگ نہ ہو. خود ولنگ. میں اس کا ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. مطلب جیل کے دوران آپ کی کوئی ہوئی ہے ان سے کوئی انٹریکشن؟ میرا انٹریکشن ہوا، لیکن باقی سب سے انٹریکشن ہوتا ہے. ان کا سب کا انٹریکشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے، ان کی بات چیت ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں. اچھا، علی امین گنڈا پور سے لے کے میں نام لے لیتا ہوں، کس کا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. مروت کو لے لیں، دوسروں کو لے لیں، مطلب کس کا تعلق نہیں ہوتا. ہمارا بھی تعلق
کبھی ملاقات ہوتی ہے, کبھی کہیں مل لیتے ہیں, کبھی جا کے ریکویسٹ کر کے بھی تو مل پرابلم کس سائڈ پہ ہے؟ ہاں پرابلم کس پرابلم سائڈ؟ دیکھیں 1999 میں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہوا, مطلب ان کو بھی اسی قسم کا غصہ تھا جس قسم کا, چاہے غلطیاں اپنی تھیں یا نہیں تھیں, میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. تو 2002 تک ہم سب نے کوشش کی, ٹھیک ہے نا. 2002 میں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا خود, مطلب وہ 1.5 سال نکالنے کے بعد ہتھکڑیاں لگا کے جہاز میں بیٹھ کر لانڈی جا کر اپنے کیسز, یعنی کامرا سے لے کے کراچی تک وہ سیٹ پہ ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے جب ان کو لے کر گئے تھے. تو اس وقت تک وہ تیار نہیں تھے. کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی, ان کے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں تو بدلہ لوں گا. وہ غصہ ابھی تک نہیں گیا ان کے دل سے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جب فیصلہ کیا تو معاملات 1 مہینے میں طے ہو گئے کہ یار اب بس کافی ہو گئی ہے, صحیح, اب میں نے کرنا ہوں. قطر کے وزیر خارجہ تو پہلے تھے جو ان کو ملنے کے لیے آئے تھے, چودھری سرور جو بعد میں انہوں نے گورنر بنایا, ہی واز دی فرسٹ مین ٹو میٹ ہم ان مری وین ہی واز دیئر. ابھی معاملہ ہوا ہی تھا. اچھا, پاکستان کی ڈیموکریسی میں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. یہ آپ نے چلانا کیوں ہے, مجھے یہ بتائیں نا. کوئی بھی پارٹی نہیں, ایک تو یہ کہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے نا سب کا. کس ملک کا نظام بغیر اسٹیبلشمنٹ کے چلتا ہے؟ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ, آخر کیا ہوا؟ خالدہ ضیاء نے لگایا تھا نا, وقار الحسن جو بھی ہے, وقار الحسن کس نے لگایا تھا اس کو؟ وقار الحسن لگایا ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو لگایا تھا, جس کا ریفرنس اب ماشاء اللہ فائز عیسیٰ صاحب کو 45 سال کے بعد یاد آیا کہ ریفرنس اٹھا کے اس کو اور جب مارشل لا لگا تو آپ کہاں تھے؟ جب مارشل لا لگا 77 میں لگا تھا. میں یہاں نہیں تھا, میں باہر. اچھا, میں یو کے میں. تو جب آپ نے سنا تو کیسے, مطلب آپ 1977 میں, جی جی ان دنوں میں تو میں 97 نہیں, آپ کے والد نے جب مارشل لا لگا. ہاں 77 تھا, 77, یس 5 جولائی 77. جی جی جی. اس وقت میں ڈو یو تھنک دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن ایز اے پولیٹیشین؟ دیر واز نو ادر آپشن, دیر واز نو ادر آپشن. اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں اس وقت کے, مطلب کہ 3 شہروں میں نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پی این اے والوں کے ساتھ ان کی بھٹو کی ہو گیا تھی, اٹ واز آل ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے جن حلقوں میں آپ کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے ان میں ہم الیکشن کرتے ہیں اور یو نو وی شوڈ ورک ٹوگیدر. بالکل جھوٹ ہے یہ, کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. مار کٹائی کرنے لگے تھے. خر صاحب نے اسلحہ بانٹنا شروع کر دیا تھا پنجاب کے اندر, لاہور میں لوگوں کو لٹا دینا تھا. یہ ویسے ہی فیصلہ ہے جس طرح مطلب کہ 5 جولائی 1970 کو جو ہوا, مطلب اس کے بعد کیا چوائس تھی جب ذوالفقار علی بھٹو نے خود 3 شہروں میں مارشل لا لگا دیا اور جنرل ضیاء نے جا کے ان کو بتایا کہ ہمیں یہ ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا پورے ملک پہ. 2 مرتبہ 3 مرتبہ کور کمانڈر, کتنے کور کمانڈر تھے؟ 5 پورے ملک کے اندر, ٹھیک ہے نا, بلکہ 4.5 تھے. ایک میجر جنرل تھا جس کو اکاڑے میں اختیار دیا ہوا تھا کور کمانڈر کا. میٹنگ کرنے کے بعد اپنے پرنسپل آفیسرز کے ساتھ ان کو جا کر بتایا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں, ہم مجبور ہیں, تو آپ کو اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. تو جو کیس ان کا چلا جس کو سپریم کورٹ نے کہا جی فیئر ٹرائل واز ناٹ پرووائڈڈ, آپ کو پتہ ہی ہے نا, یہ تو سپریم کورٹ, اس میں سپریم کورٹ نے جنرل ضیاء الحق صاحب کا کتنا رول تھا ان کی یعنی ان کو ہینگ کرنے میں؟ 0. وہ تو سارا الزام ہی انہیں پہ لگاتے ہیں. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ کے, اس پہ مور لگا دیے کہ انہوں نے پیرا 19 میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو اس کیس کو کھول ہی نہیں سکتے. جسٹس انوار الحق کا جو فیصلہ تھا وہ اتنا مضبوط, لیکن بعد میں دیکھیں نا نسیم حسن شاہ نے کتاب لکھی, جج نے کتابیں لکھی, ان کا جی ہم پہ پریشر تھا, ہم پہ بہت زیادہ. یہی کہہ رہا ہوں, نسیم حسن شاہ صاحب کو کیا تھا, وہ پاکستان کرکٹ بورڈ, ان کو کرکٹ کا شوق تھا اور دنیا کی سیر کرنے کا. کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے, بے نظیر کی گورنمنٹ آ گئی, انہوں نے کہہ دیا جی میرے پہ بڑا پریشر تھا تاکہ میں ان کے وہاں چلا جاؤں. دیکھیں ٹو ٹیک دا بینیفٹ, obviously to take the benefit. اس وقت کیوں نہیں بولے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والد صاحب کا اس میں بھٹو کی پھانسی میں کوئی رول نہیں تھا. نہیں, مجھے بتائیں. لیکن پیپلز پارٹی اب تک جو ہے جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں. مطلب جوڈیشل کلنگ تھی تو پھر ریویو پہ جب لگا لیا تھا, ریفرنس جب لے لیا تھا جی, تو اس کیس کے بارے میں لیگل پوائنٹ بتاتے نا. ہاں, اس پہ تو یہ نہ کہتے جنرل ضیاء نے سوچا کہ اگر یہ بھٹو باہر آ گیا تو شاید میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے عمران خان اندر ہے یا باہر آ جائے اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ مجھے بتائیں نا. تو ذوالفقار علی بھٹو باہر آئے تھے تو ضیاء الحق کو کیا فرق پڑنا تھا؟ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ہے.
تو یہ سارا ایک یعنی ان کی کوئی اس کے اندر رول نہیں تھا. 5 ججز نے یونانیمس فیصلہ دیا ہائی کورٹ کا, ہوں. ٹھیک ہے, 4-3 کا ایز اسپلٹ. اے پولیٹیشین وہ ٹھیک ہو گیا. ایز اے پولیٹیشین ڈو یو تھنک دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن ٹو ہینگ اے پاپولر لیڈر؟ There could be 101 things which people can say. There are 101 things which I can say. ایک ایونٹ تھا, ایک ہو گیا ایونٹ وہ. بھٹو اور عمران خان کی کوئی وہ پاپولرزم کے اعتبار سے کوئی کمپیریزن ہے؟ ڈو یو تھنک کہ عمران از زیادہ پاپولر ہیں اس وقت 70s میں بھٹو جو تھے جس طرح سے؟ بھٹو کی نقل بہت لوگ اتارتے ہیں, لیکن بھٹو واز ناٹ اے پاپولر لیڈر ان دا سینس کہ ہی واز 69 seats and مجیب الرحمان واز 180 seats. وہ سارا who was more popular. ٹھیک ہے نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس ملک کو جو تولخت ہوا وہ اس کی ذمہ داری ساری ذوالفقار علی بھٹو پہ آتی ہے. یحییٰ خان کا اور مجیب الرحمان کا تو فیصلہ بھی ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے نا. لیکن وہ تو کہتے ہیں لیکن وہ مطلب کہ اس میں یحییٰ خان نے صدر بننا تھا, مجیب الرحمان نے پرائم منسٹر بننا تھا. ہاں جی. اور یہاں بھٹو صاحب کو وہ منظور نہیں تھا. انہوں نے کہا ادھر تم تو ادھر ہم, جو کہ اب کوئی مانتا نہیں ہے کہ جی شاید وہ کسی نے لکھ دیا تھا, تو ایسی بات نہیں. بات تو ایسی تھی نا, احمد رضا وہ اخبار میں ہیڈ لائن انہوں نے کہا لکھ دی, وہ بھی کوئی وجہ تھی اس کی, جو انہوں نے کچھ بات کی تھی تو اس کو انہوں نے کنورٹ کر کے لکھا. ضیاء صاحب کی جو یعنی شہادت ہوئی, ابھی بھی مجھے یاد ہے جب بھاولپور سے ان کا جو ہے ناسی 130, اس مطلب آپ فیملی ممبر ہیں, آپ کے والد تھے. ایک تو یہ ہے کہ آفیشیل ورژن ہے, آپ کا کیا خیال ہے امریکیوں نہیں واقعی ان کو کوئی آفیشیل ورژن آیا آج تک؟ کوئی آفیشیل ورژن نہیں آیا. وہ تو چلو سبوٹاج اس کے کہ سبوٹاج کا وہ غلام اسحاق خان نے, جی ہاں, اس کو بھی ایکسیڈنٹ بنا کر دکھانے لگے تھے. صحیح. تو آپ کے خیال میں کون تھا اس کے پیچھے؟ CIA تھا؟ میرے خیال میں بہت سے لوگ تھے جو, لازمی بات ہے امریکنز بھی خوش نہیں تھے ان دنوں میں, رشینز بھی خوش نہیں تھے. رشینز تو ظاہر ہے افغان وار کی وجہ سے اندرونی طور پہ بھی مطلب معاملات یہ تھے کہ پولیٹکس کے ذریعے یا ویسے ان کو ہٹا نہیں سکتے تھے. اور فوج کے اندر ان کا ایک ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ کا موٹو انہوں نے دیا ہوا تھا, اور ہی واز اے پاپولر لیڈر ان دی آرمی آلسو. مطلب بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ مطلب آپ تھے, ان کو کوئی اپنے اندر سے کوئی تھریٹ نہیں تھی, باہر سے کوئی تھریٹ نہیں تھی, تو راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا ان کو. پھر جو اہم بات تھی جو کہ مسئلہ پیدا ہوا اور یہ گڑبڑ ہوئی, اور جنرل اختر عبد الرحمان کو بھی جہاز میں چڑھایا گیا, اور اب مطلب اس پہ بڑی لمبی سٹوریز آتی ہیں کہ 26 اگست کو جنرل ضیاء الحق نے کچھ ایسے فیصلے لینے تھے جس سے ہفتہ بعد, ایک ہفتے کے بعد, اس دن 17 تاریخ کو ان کی غلام مصطفیٰ جتوئی کے ساتھ شام کو میٹنگ تھی. جو تیار ہوئے جنرل رحیم الدین جو تھے گورنر سندھ, انہوں نے اس سے بات کی ایز این انٹرم پرائم منسٹر. He was going to be installed on 26th of August. 17 کی شام کو ان کی میٹنگ تھی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ. یہ 88 کی بات ہے. اور وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل بیگ کو he was going to remove him and make جنرل افضل as the وائس چیف آف آرمی اسٹاف. وہ بھی اسی میں تھے, اور وہ پیغام بھی کچھ دن پہلے چند لوگوں کو پتا تھا, ان میں سے ایک شخص نے وہ پیغام دے دیا, اور یہ جنرل اختر عبد الرحمان کو یہ کہہ کر انہوں نے بورڈ کروایا کہ شاید وائس چیف نیا لگ رہا ہے, چیئرمین جوائنٹ چیف کی جگہ کہ اسلم بیگ کو نہ بھیج دیں, آپ بھی جائیں, آپ بھی بات کریں, اور بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی جہاز میں جائیں. اب جنرل درانی صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو پہلے سے انوائٹ کیا ہوا, تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ایک ٹینک کی ڈسپلے دیکھنے کے لیے جاتا, چیف آف آرمی اسٹاف بھی نہیں جاتا کبھی. لیکن نا دیر آر ادر آئی جی جو ہے ٹریننگ ہے وہ جاتا ہے, جا کے دیکھتا ہے بھائی ٹینک صحیح ہے کہ نہیں صحیح. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت سی ایسی ہیں جو وہ اس کا جواب نہیں دیا آپ نے بھٹو اور اس کا عمران خان کا. ہو از پاپولیرٹی دیکھیں ویسٹ پاکستان میں پاپولیرٹی کو اگر دیکھنا تھا بھٹو کی ایک پاپولیرٹی تھی, کیونکہ اس نے ایوب خان کو چیلنج کیا تھا, صحیح, اور اس وقت ایک پاپولیرٹی. اور آج عمران خان کی پاپولیرٹی آئی تھنک از مور پاپولر دین اینی ادر لیڈر ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ, یا بھٹو سے بھی زیادہ؟ بھٹو سے بھی زیادہ میں کمپیئر تو نہیں کر سکتا, بھٹو کا زمانہ میں نے دیکھا ہی نہیں, میں پاکستان میں پی ٹی آئی پہ پابندی جو ہے لگنی چاہیے. یہ جو نہیں, میں کسی جماعت پہ پابندی کے حق میں نہیں, کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں.
کسی کو کیونکہ اس پابندی- طرح کی بھی کوئی قانون سازی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو یا ان کو ڈرا رہے ہیں یا کوئی اس طرح سے حکومت پورا کر لے گی ٹائم اپنا. حکومت پورا ٹائم کرے گی اگر ایک کنسنسس ایوالو کریں گے, اگر سب کو اکٹھا بٹھائیں گے, اچھا تمام سیاستدان جو ہے ایک پیج پہ ہوں گے. لیکن عمران خان اگر باہر آ جاتا ہے اور پھر یہ ٹائم پورا کرے گی یا باہر دیکھیں, جب تک عمران خان اندر ہے تب تک یہ حکومت چلے گی؟ باہر اندر سے کوئی فرق نہیں پڑا. نواز شریف بھی کتنا عرصہ باہر رہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, پھر واپس آ گئے. وہ کتنے سال کے بعد آئے تھے سعودی عربیہ, اس کے بعد لنڈن, اس کے بعد لانا جانا. جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے, اٹک جیل میں نہیں, اٹک قلعے میں تھے, ہاں یعنی وہ وقت تھا کہ جب میں نے جنرل پرویز مشرف سے اجازت لی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کو تحلیل نہ کریں, ہم پارلیمنٹ کے اندر سے پی ایم ایل این کا کوئی بندہ وزیر اعظم بنا دیں, صحیح, اور نواز شریف کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور اسمبلی بھی چلتی رہے گی, اور یہ جو مہادرائی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. پرویز مشرف جیسے شخص نے جو اس وقت ان کی اتنی مہادرائی تھی, ہاں مجھے اجازت دیتی کہ میں جا کے ان کے والد سے یہ بات کی, اور میں نے ان کے والد سے یہ بات کی, اور ہماری میٹنگ طے ہوئی اٹک جیل میں, لیکن وہ ہو نہیں سکی اچھا, کیونکہ وہ اس وقت تیار نہیں تھے بات چیت کرنے کے. تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈو یو تھنک کہ ہو جائے گا معاملہ, یا میں نے جب یہ تک بتایا نا عمران کہ نہیں جب میں گیا جی ان کے والد سے بات کرنے, ٹھیک ان سے اجازت لی, پہلے وہ بھی نہیں مان رہے تھے, صحیح ہے, پھر انہوں نے کہا تم نواز سے مل لو, ہاں اور اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا پھر میں ملنے جاؤں گا. تو میری جس دن میٹنگ تھی اس سے ایک دن پہلے ان کے کسی کرندے نے آ کر, یا کرندے کہہ لوں یا ساتھی نے آ کے مجھے کہا کہ وہ میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی کیونکہ کوئی قانونی میٹنگ آ گئی ہے. تو میں نے جب پوچھا کہ کیا وجوہات کیا, ان کا نہیں ابھی وہ تیار نہیں ہے وہ کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت وہ تیار نہیں تھے, صحیح, ابھی عمران خان تیار نہیں ہے, کل کو ہو سکتا ہے عمران خان تیار ہو جائے تو کوئی بات چیت چل سکتی. جنرل مشرف, نواز شریف, آصف علی زرداری, عمران خان, ان میں سے آپ نے تقریباً زرداری صاحب کے ساتھ تو کام نہیں کیا, بہرحال باقیوں کے ساتھ تو کیا آپ نے, یا ان کے کلوز رہے ہیں, ان کو ان میں سے کون سا بندہ جو ہے وہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے, سیاست کے لیے, معیشت کے لیے بہتر ہے تھا؟ ایون مشرف صاحب تو نہیں ہے دنیا میں. مشرف صاحب کے پہلے 3 سال بہت اچھے تھے, 2006 تک مشرف صاحب بہت اچھا چل رہے تھے. جب انہوں نے دیکھیں, جب تک وہ یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اب تاحیات رہوں یا آگے چلوں, جب تک معاملہ ٹھیک تھا. میں نے سپٹمبر 2006 میں جب مجھے معلوم ہوا کہ مشرف صاحب اب ڈیلی کر رہے ہیں اور وردی اتارنے کا سوچ رہے ہیں, تو میں نے بہانے سے ایک میٹنگ کی ان کے ساتھ. اچھا, اور اس میٹنگ میں نے ان کو وہ یہ کہتے کیا بات ہے بھائی, میں نے کہا یہ میں نے سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں اور وردی اتار کے سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہتے آپ کو کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ ہے تو میں آپ کو بتانے آیا ہوں, میں آپ کا ہمدرد ہوں اس لیے بتانے آیا ہوں. تو کہتے کیوں ہے, کیوں کہہ رہے ہو یہ؟ میں نے کہا جی آپ کی کانسٹیچوئنسی میں نہیں ہوں, آپ کی کانسٹیچوئنسی آپ کا یونیفارم. جس دن الفاظ سے مان سے پتہ نہیں کیوں ان کے منہ سے نکل, کہتے پریشر بھی تو ہوتا ہے نا. میں سے اگر پریشر ہوتا ہے تو پھر آپ کہاں کا پریشر ہوگا؟ یہ مجھے نہیں پتا کہاں کا, امریکہ کا ہوگا, کیونکہ تبھی تو کونڈولیزا رائس نے بات چیت شروع کروائی تھی. کتاب میں اس نے لکھا ہوا ہے ساری جو بات کروائی اس نے, اور اسی نے کروائی نا. رات کو 2 بجے اس نے کہا میں نے اٹھایا ان کو بات چیت کرنے کے لیے. تو جو بات امریکیوں کی کتنی انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے معاملات میں, کتنی انٹرفیئرنس ہے ابھی تک ہے؟ جب آپ کمزور ہوں گے انٹرفیئرنس ہوگی, جب آپ کمزور نہیں ہوں گے تو انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ مطلب یعنی عمران خان جو کلیم کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے کہ انہوں نے ان کو اٹھانے میں ان کا رول؟ اس کا مجھے حقیقت بتاؤں مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا, لیکن میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا مشرف صاحب کی, یہ جی اس وقت جو بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میرے والد کے پاس ایک نہیں ہزاروں لوگ آئے تھے کہ جی آپ بہت پاپولر لیڈر بن گئے, آپ وردی اتار دیں اور مسلم لیگ کے ہیڈ بن جائیں. صحیح. تو میں نے کہا انہوں نے وردی نہیں اتاری تو ہی سروائیو ٹل دی لاسٹ ڈے ٹل ہی ڈائڈ دیٹ ہی واز ان یونیفارم. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی یونیفارم کے اندر شہادت دی جو ان کا شوق تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان معاملات کے اندر جب آپ کو اپنا مفاد سامنے آ جائے نا تو پھر آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے کرنا چاہیے. اگلے جو چند مہینے ہیں وہ کیا واقعی میں جب تک منصور
شاہ صاحب جو ہیں ہی بیکمز دا چیف جسٹس. اس دوران لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس قسم کی کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے وہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تو میں نہیں بتا سکتا, میں اوور آل مطلب ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس بتا سکتا ہوں کہ یہ محاذرہ ہی نہیں ہونی چاہیے. اب ہے نا, اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ وی آر مڈل آف دا پرابلم نا. ہاں تو بس پھر ایمرجنسی لگ جائے گی, جو تکڑا ہوگا وہ جیت جائے گا. اگر لڑائی لڑنی جواب تو آپ نے دے ہی دیا, ایمرجنسی لگ سکتی ہے. دیکھیں ایمرجنسی یہ تو بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ ایمرجنسی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے. ایمرجنسی لگا کے کیا کریں گے؟ کیا ایمرجنسی سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ایمرجنسی ڈائریکٹ انٹرونشن بھی ہو حکومت رہ سکتے ہیں. نہیں, اللہ نہ کرے کہ ڈائریکٹ انٹرونشن ہو. میرا نہیں خیال کہ ہر اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ ہے ٹھیک کہ وہ انٹروین کریں, کیونکہ اس وقت وہ معاملات چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب کچھ انیشیٹو جو ہے نا وہ حکومت کو بھی لینا چاہیے. یعنی ہر چیز اسٹیبلشمنٹ میں نہیں چھوڑ دینی چاہیے. جس طرح خان صاحب کی بھی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بھی سب کچھ ان پہ چھوڑا ہوا تھا. صحیح ہے. جب دیکھا کہ ایک ان کا جو سپورٹر ہے بیچ میں سے نکل رہا ہے, یہ بھی ہائیبرڈ, یعنی جس طرح عمران خان کو کہتے تھے ہائیبرڈ رجیم, یہ بھی ہائیبرڈ رجیم ہے. دیکھیں نا یہ ہائیبرڈ اس کو کہنا وہ نہیں ہے. ان کے پاس تو سمپل میجورٹی نہیں تھی نا. ہاں, ان کے ساتھ تو بڑے بڑے لوگوں کو ملایا. نہیں لیکن فیصلہ کون, صرف شہباز شریف کر رہے ہیں خود ہی فیصلے سارے؟ فیصلے تو مطلب ہر طرف سے انپٹ ہوگی. سی ایف سی میں فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے, نادرا میں بھی ان کا فوج بیٹھی ہوئی ہے, اس میں کیا کہتے ہیں نیب میں بھی فوج کے سربراہ بیٹھے, تو مل جل کر فیصلے کر رہے ہوں گے. اور انپٹ لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ لینا چاہیے. موجودہ سیکورٹی کے جو حالات ہیں اس میں حکومت اپنے فیصلے ان کی مرضی کے بغیر یا ان کے مشورے کے بغیر, کہوں گا مرضی کو چھوڑیں. چلیں کپل آف کوسچن. ایک تو یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, وہ یہ کہتے ہیں جی یہ فاشسٹ قسم کی رجیم کے اندر ایسا ہوتا ہے جس طرح سے پکڑ دکڑ ہوتی رہی ڈیورنگ لاسٹ کپل آف ایئرس. ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح مطلب ہوتا رہا ہے؟ پکڑ دکڑ تو مطلب اگر 9 مئی کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر تو جن لوگوں نے کیا ان کو سزائیں اب تک ہو جانی چاہیے تھی نا. یورپ میں, امریکہ میں دیکھے نا, انہوں نے کیپٹل ہل پہ جا کے حملہ کیا, ان لوگوں کو انہوں نے چن کے ان کو پھر سزائیں دی. بیکاز یو ہیو ٹو رن دا اسٹیٹ, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دا اسٹیٹ اینڈ لائف آف دا پیپل. اور پراپرٹی جو ہے ہمارے ہاں تو اب ابھی بھی کنفیوژن ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ وہ فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, ایویڈنس ہے, سارا کچھ ہے. آپریشن ہوتا اگر ایک جگہ پہ معاملہ ہوتا, جب 60 سے زیادہ جگہوں پہ میاں والی سے لے کے سرگودا سے لے کر ہر بیس کے اوپر اور کور کمانڈر کے گھروں کے باہر, پشاور میں اور قلعے کے باہر. عمران خان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ میں معافی, وہ کہتے ہیں معافی تک مانگوں گا جب مجھے پروف کریں گے آپ. نہیں تو یہی کہہ رہے ہیں, وہ کنڈیشنل معافی کی جو بات کی جائے. ایک بات تو مان گئے نا کہ جی ایچ کیو کے بعد میں نے کہا تھا کہ بھائی مظاہرے کریں, پتہ نہیں مانے کہ نہیں مانے, لیکن سننے میں آیا مجھے. جی ہاں, وہاں پہ رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے جب آپ کسی کو کہیں کہ بھائی فلاں جگہ جا کے تم نے کرنا ہے, تو پھر وہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں رہے گا نا. وہ ذمہ داری تو آپ کی ہوگی. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے باہر جا کے آپ نعرے لگائیں یا محاذرہ کریں؟ پھر جب دیکھیں اس میں ایک 5th جنریشن وارفیئر ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آج کل اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں یا فوج کو, جس نے جنرل باجوہ جنرل عاصم منیر کے خلاف جو پوسٹ لگی ہوتی ہیں یا اسکینڈلائز ٹرولنگ ان کی جاتی ہے فوج کی, اگر یہ ٹرولنگ اگر سے 25% اگر پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں نا, تو 75% والے وہ لوگ کر رہے ہیں جو 5th جنریشن وارفیئر ہم سے لڑ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں اور عوام میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کے دشمن بھی ہیں, اس میں چاند ایک مورے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو میں نے اگلے دن ایک کلپ دیکھا جیسے آج آپ نے بھیجا تھا مجھے. وہ کہہ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے, اور بڑے اوتھینٹک طریقے سے کہہ رہا ہے, وہ فوجی رہ چکا ہے, جی یعنی فوج سے نکالا تھا اسے کیا بیرون ملک بیٹھ کر, یعنی ہمیں یہاں بیٹھ کر آپ کو نہیں پتا, آپ نے پتہ نہیں وہ دیکھیے یا نہیں کہ ایچ ای سی کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر مختار صاحب, ان کو 1 سال کی پرائم منسٹر نے ایکسٹینشن دے دی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک جرنل کی تصویر لگی ہوئی ہے, لیفٹیننٹ جنرل ہے کوئی, یا انہوں نے تصویر نام بھی ساتھ لکھ کہ جی نئے ایچ ای سی کے چیئرمین ان کو تعینات کر دیا. اور مجھے تو خیر ان کا نوٹیفیکیشن بھی بھیجا تھا, پھر میں نے خود بھی ان کو فون کیا تھا کل, ڈاکٹر صاحب کو بھی ان سے ظاہر ایک تعلق ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے وہاں.
لیکن اس سے کیا پابندی لگا دینی چاہیے, سوشل میڈیا کو بند کر دیں؟ دیکھیں پابندی کی بات نہیں ہے, لیکن اس پہ کچھ نہ کچھ تو سختی ہونی چاہیے نا. ہر ملک میں ہے, سعودی عربیہ میں چلے جائیں آپ, واٹس ایپ آپ بات نہیں کر سکتے. یو اے میں چلے جائیں آپ, واٹس ایپ پہ بات نہیں کر سکتے. آپ وی پی این کے نہیں, لیکن یوٹیوب, ہاں لیکن آپ ٹویٹر, یوٹیوب, ان چیزوں کو آپ پازیٹیولی بھی استعمال کر سکتے ہیں نا. پازیٹیو آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ شخص کے باہر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے جس پہ لوگ بلیو کرتے ہیں, اور اس کے آپ لائکس دیکھیں اور اس پہ وہ دیکھیں تو آپ وہ تو پھر لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. صحیح ہے کہ جنرل عاصم منیر نے پیغام بھجوایا جیل میں اپنا عمران خان کو کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو, ڈی جی سی کو اور باجوہ کو آپ آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کر لیں, صرف میری جان بخشی کر لیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ حضرت مہدی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, ہاں انہوں نے یہ خبر کینیڈا کے اندر, مطلب یہ باتیں کرنے کی ہے. اگر آپ کو ذرا سی بھی ہمدردی اپنے ملک کے ساتھ ہے نا, تو یہ باتیں کر کے آپ لوگوں میں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کی, کیا اس فوج کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں, سروائیو کر سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں رہ وہ یہ بتا دیں. ہاں کوئی بھی نہیں رہ خان صاحب سے جا کے پوچھیں گے تو وہ بھی یہ کہیں گے میری فوج ہے. وہ یہ کہتے ہیں انڈیویجول سے مجھے مسئلہ ہے, فوج سے نہیں ہے. نہیں, انڈیویجول سے بھی کوئی مسئلہ نہیں. انڈیویجول سے کیا مسئلہ ہے؟ پہلے باجوہ صاحب سے تھا وہ, آج کے جو آرمی چیف ہے ان کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آل اباؤٹ انڈیویجول, اٹس ناٹ اباؤٹ دا انسٹیٹیوشن. انسٹیٹیوشن سے تو میں بڑا محبت کرتا ہوں, یہ سارا کچھ ہے. یہاں پہ اگر یہ انڈیویجول میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر انسٹیٹیوشن جو ہے نا انٹیکٹ نہیں رہ سکتا. دی چین آف کمانڈ از واٹ ہیز پٹ دس آرمی ایز آلموسٹ نمبر 1 آرمی ان دا ورلڈ. بہت شکریہ اعجاز صاحب, بڑی باتیں آپ سے ہوئی ہیں, کافی رہ بھی گئی ہیں لیکن ٹائم کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی جناب اعجاز الحق صاحب سے, سربراہ ہیں پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے, اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. ان سے گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان کی تاریخ کے حقائق تھے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.